बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 29। तो मिर्ज़ा, क्या सोचा तुमने, क्या करोगे अब? वो दोनों बाप बेटा खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। बाकी सब तो सोने जा चुके थे। सोचना क्या है अब्बू? अब मैं नुमान शराजी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा। मैं 100 सबूत भी ला कर दे दूँ ना, तो हमारा ही सिस्टम में मौजूद कुछ गद्दार इसे कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। कमिश्नर तक बेका हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? जो कुछ हो रहा है, मुल्क डूब रहा है। कोशिश की ना अबू, अवाम साथ नहीं देती। इन्हें सिर्फ अपने हुक्मरानों से वफादारी दिखाने के लिए हमें प्रेशर में लाने के लिए इस मुल्क को जलाना है, जहाँ हमें कल रहना। अपने हाथों से अपने मुल्क जला रहे हैं, और ये गुंडा राज ऐसे ही चलता रहेगा। अयूब साहब ने गहरा सांस लिया। इन्हें अफसोस हुआ था, कल हम वापस जा रहे हैं। मैंने, अम्मी और शगुफ्ता ने यह फ़ैसला किया है, हम लोग पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, कारोबार वाइंड अप करके। फरिया यही है। इसने असाबत में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। मिर्ज़ा हार गया, इसके वालिद ने कहा। मिर्ज़ा थक गया था। थक गया मैं। अफसोस से सर झुकाया। वो ऊपर कमरे में आ गया था, जहाँ वो बेड की एक साइड पर सो रही थी। एक नज़र मुस्कुरा कर इसे देखा और इसी के पहलू में दराज हो गया। अब तो इसकी कुर्बत सुकून देने लगी थी। आज मिर्ज़ा की फैमिली की फ़्लाइट थी। दादी भी वापस जा रही थी। अगर फरिया और वो दोनों यहाँ तक गई थी तो शगुफ्ता अकेली हो जाएगी, इसलिए वो भी साथ जा रही थी। इससे पहले वो मिर्ज़ा से एक ज़रूरी बात करना चाहती थी। इस वक्त वो दोनों गेस्ट रूम में मौजूद थे, जो किचन से 10 कदम दूर था। हीर खाना बनाकर इन्हें बुलाने जा रही थी, जब उनकी आवाज़ें सुनकर बाहर रुक गई। हाँ दादी, वो बहुत अच्छी है, जैसी आप कहती थी, बिल्कुल वैसी है। मुझे अच्छी भी बहुत लगती है। मुझे हमदर्दी है इससे। जब से मुझे ये पता चला कि इसके गैर तलीमी याफ्ता होने की वजह इसकी चाची और उनका लालच है, मुझे हमदर्दी है हीर से। इसलिए अब उसके साथ रूखा रवैया नहीं है मेरा। दादी उसकी बातों से हैरान रह गई थी। क्या मतलब मिर्ज़ा, हमदर्दी है, मोहब्बत नहीं इससे? दादी देखे, मैं हकीकत में जीने वाला इंसान हूँ। मैं अचानक मोहब्बत हो जाने में, लव एंड फर्स्ट साइड में यकीन नहीं रखता। हाँ, मुझे इससे हमदर्दी है, वो मुझे अच्छी लगती है, और एक शौहर होने की हैसियत से मुझे मालूम है उसका क्या हकूक़ हैं, कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं। इन सब का ख्याल रखने लगा हूँ। आप फ़िक्र ना करें। आप इसे इस बात का एहसास कभी नहीं होगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। इसे इसके पूरे भी हक़ भी दिए जाएंगे। उसकी हिस्से की मोहब्बत भी इसकी को मिल कर रहेगी। मुझे इससे मोहब्बत भी हो जाएगी। मिर्ज़ा के अल्फाज ने हीर के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। मिर्ज़ा को इससे मोहब्बत नहीं थी, इन्हें मुझसे हमदर्दी थी। उन्होंने मुझसे प्यार सिर्फ मेरा हक़ देने के लिए किया था। मुझ पर तरस खाकर दूर कहीं उसके कानों में चच्ची की आवाज़ गूंजने लगी थी। ये औरतें तुझसे प्यार और तुझे देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि इन्हें तुझे पर तरस आता है। तू यतीम है ना, यतीमों से जो भी मोहब्बत करता है सिर्फ तरस खाकर ही करता है। चाची सच ही कहती थी। मैं किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मुझ पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। आज इसे मिर्ज़ा से नफ़रत हो रही थी। वो तो शौहर था, उसका हक़ तो नहीं बनता था, पर ना तरस खाने का। वो तो कुल कायनात थी उसकी। और आज हीर ने फ़ैसला कर लिया था, बस अब और नहीं। अब मैं खुद पर किसी को तरस खाने नहीं दूँगी। मैं बाबू से दूर हो जाऊँगी, ना मैं करीब होंगी, ना इन्हें मुझ पर तरस आएगा। हीर ने मिर्ज़ा से दूरी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया था। यही चंद रोज़ की दूरी मिर्ज़ा को मुसीबतों में उलझाने वाली थी, जिसकी जद में इन तीनों दोस्तों ने आना था। एक ऐसी गलती, एक ऐसी साजिश, एक ऐसा प्रोपोगंडा जो तूफ़ान लाने वाला था। कल से दादी वापस आई थी, और कल ही से अमल उसने चिपकी बैठी थी। एक वही तो थी जो इससे बगैर गर्ज से मोहब्बत करती थी। इन्हें वो हीर फरी जैसी ही लगती थी। पहले उनकी लाडलियाँ वो थीं, अब सिर्फ अमल थी। अभी भी वो उनकी गोद में सर रखे दाइम के बारे में ही सोच रही थी, और दादी ना जाने क्या कुछ कहे जा रही थी। देखेगी तू गुड़ कैसे बनता है? उन्होंने उसका सर हिलाकर पूछा तो वो होश में आई। जी जी दादी। क्या बात है अमल, मेरे बाद दाइम ने कुछ कहा तुझसे? दाइम की यूनी स्टार्ट हुई 2 हफ्ते हो गए थे, और वो 2 दिन पहले ही यूनी गया था। इस रात की अगली सुबह ही दादी के वापस आने के बाद, और वीकेंड की वजह से वो कल वापस एक दिन के लिए हवेली आ रहा था। दादी, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मगर मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ वो गलत था, मगर ये रिश्ता तो गलत नहीं है ना। मैंने कितनी माफ़ियाँ मांगी, कितनी सॉरी कहा, हर बात मानी, मगर वो मान ही नहीं रहे। उसकी बात सुनकर दादी को गुस्सा आ गया। ऐसा भी क्या कर दिया था बच्ची ने? नादानी में गलती कर ली। देख अमल, मैं तेरे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुझे अब पता है तूने गलती की है। एक मर्द की इज़्ज़त नफ्स को
ٹھیس پہنچائی تھی تم نے، اور تم اس بات کے لیے شرمندہ ہو۔ اتنی بار معافی مانگی تھی تو معاف کر دینا چاہیے تھا نا، پر تو فکر نہ کر، میں کچھ کرتی ہوں۔ اور یہاں فاطمہ بھی وہ غلطی کرنے جا رہی تھی جس کا پچھتاوا انہیں تاعمر رہنا تھا۔ ایک بار پھر دائم کی عزت نفس پر بات آنے والی تھی، لیکن کیا اس بار بھی وہ خاموش رہ لے گا؟ اگلی شام 3-4 بجے کے قریب وہ جھنگ واپس آ گیا تھا اور آتے ہی سو گیا۔ دادی کی اس سے کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ شام کی چائے پر ملاقات ہوئی ان سب کی، جس کے بعد فہد صاحب پانی لگانے چلے گئے تھے، عمل رات کا کھانے بنانے اور چچی آرام فرمانے۔ وہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا جب دادی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، دائم عمل کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے کچھ کہا آپ سے؟ کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے دائم، اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے تم کس قدر لاپرواہ ہو۔ میں مانتی ہوں اس سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ اتنی شرمندہ ہے، اتنی بار معافی مانگ چکی ہے، تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے بیٹا۔ دیکھو شادی کوئی کھیل نہیں ہے، لیکن اس نے بنا دیا تھا۔ اس نے زور سے کپ میز پر رکھا تھا جس میں سے چائے چھلک کر نیچے گری تھی۔ فاطمہ بی کو اس بات پر غصہ آیا تھا۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئے ہو دائم، کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ معذرت دادی، لیکن عمل کو معافی کبھی نہیں مل سکتی ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی وہ کس قدر بے وقوف ہے۔ پوری یونی کے سامنے مجھے کہتی ہے بہت افسوس ہوا آپ کی بہن کے ساتھ، کبھی سنسان جگہوں پر مجھے بلاتی ہے، یہ کہہ کر اسے میری مدد چاہیے، پھر محبت کا اظہار کرتی ہے، کوئی انکار کر دے تو نکمے عاشقوں کی طرح سڑکوں پر آوارہ پھرتی ہے، مار دیتے وہ اسے اگر میں نہیں پہنچتا۔ اس نے میری ہی عزت پر داغ لگا دیا تھا۔ آدھی رات کو بارش میں چھت کی ریلنگ پر بیٹھتی ہے، کبھی اپنا ہاتھ جلانے لگتی ہے تو کبھی اسے آگے وہ اس کی بے وقوفیاں کیا گنواتا، کیونکہ تمہارا رویہ اسے بے وقوفیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تمہارے علاوہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں رہتا۔ بس دائم، میرے گھر میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم عمل سے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا بس۔ اور دادی ہیر آپ جانتی تھی نا ہیر کے لیے کیا جذبات تھے میرے، پھر بھی اسے اتنی دور بھیج دیا۔ تب یہ خیال نہیں آیا آپ کے پوتے کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے؟ تمہاری ماں جینے دیتے اس معصوم کو، وہ جس کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس کی بہو بنا کر ساری زندگی کی بے سکونی اس کے مقدر میں لکھ نہیں سکتی تھی؟ تم جانتے بھی تھے نہیں ہو اس کو کتنا اچھا گھر ملا ہے اور کتنا اچھا شوہر بھی۔ طنز کر کے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ کھانے پر بھی دادی کا رویہ اس سے ٹھیک نہیں تھا، وہ اسے بات تو دور اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ان تینوں کی ایک ہی تو جان تھی اور وہ تھی ان کی دادی۔ عمل نے آج دائم سے اس کی دادی کو بدگمان کیا تھا، آج صبر ٹوٹا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ گھر کے باہر سگریٹ سلگائے ہر پہلو پر سوچتے، غلطیاں صرف عمل کی تھیں، اس کی محبت کی تھیں، اور آج اس کی محبت اسے سزا بھی دے گئی۔ سگریٹ پیروں کے نیچے مسل کر وہ حویلی کے اندر آ گیا تھا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر کمبل درست کر رہی تھی۔ سج سنور کر وہ ہمیشہ ہی دائم کے لیے رہتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اسے دیکھتا نہیں تھا۔ اس نے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ تم نے دادی سے کہا میں نے تم سے پیار نہیں کرتا ہے دادو؟ دائم، انہوں نے چپ۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تمہیں میرا پیار چاہیے، یعنی تمہیں پھر سزا چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ نہیں دائم، میں نے دادی سے اس لیے نہیں کہا تھا، آپ مجھے بات نہیں کرتے تھے اس لیے کہا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی مگر اسے وہ دبوچے ہوئے اس پر جھک گیا تھا۔ نہیں تو اور کیا، صبح شام یہاں بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں، اور ویسے بھی تمہیں تو میں چاہیے ہوں نا، تو اس لیے تو اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ۔ عمل کی چوڑیاں میٹرس میں دھس دھس کر ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ دائم اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کی اسے دھکیل دیا، دور رہیں مجھ سے، میں نے آپ سے محبت اس لیے نہیں کی۔ آج عمل کو اپنی حالت پر ترس، افسوس، غصہ، رونا سب آ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میری زندگی میں جو مرد رہا ہے وہ میرے پاپا تھے، جنہوں نے مجھے مرد کی وہ تصویر دکھائی ہے جو شفیق ہے، مضبوط، عزت دینے والا، محبت کرنے والا، پھر ایک ایسا لڑکا جس نے محبت کے معنی بدل دیے، محبت کا مول لگا دیا، مجھے بیچ دیا۔ اگر مرزا بھائی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ میرے ساتھ وہ میری زندگی میں آنے والا تیسرے مرد تھے، جن جیسا ہمسفر میں چاہتی تھی، وہ آئیڈیل تھے میرے لیے۔ اس کی بات بیچ میں کاٹی گئی۔ اور جانتی ہو اس آئیڈیل مرزا نے ہیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے نکاح کرنے پر کیسے آمادہ کیا تھا؟ بدلہ اس نے بھی پورا لیا ہے، بات اسے بھی مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ وہ ان دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر میں نے آپ میں مرزا بھائی کو دیکھا تھا جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بچانا جانتے ہیں، لیکن آپ تو ویسے نکلے ہی نہیں۔ میں غلط تھی کہ یونی میں سب لڑکوں سے الگ اور نیک لگے،
مجھے آپ۔ ہاں میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی، معافی بھی مانگی، جتنی آپ کی عزت اچھالی تھی اتنی سزا آپ دے چکے ہیں مجھے، لیکن آج آپ ظلم کر رہے ہیں مجھ پر، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی مگر اس نے پھر سے اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ نو، تم غلط ہو، آج تمہیں سزا اس بات کی نہیں ملنے والی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے میری سب سے پیاری شخصیت کو مجھ سے دور کیا۔ تمہیں دادی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی ہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، تو یہ گلہ آج ختم ہوگا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا، اس کی کسی بھی التجا کو خاطر میں نہ لاتے وہ اس سے ظلم کر بیٹھا تھا، یہ جانے بغیر کہ آج اس نے صرف عمل کو نہیں اپنے آپ کو بھی رون دیا تھا۔ آج عنبر لائبہ کی اکیڈمی کا فیئرویل تھا۔ فیئرویل پارٹی ایک ہوٹل میں رکھی گئی تھی جہاں تمام ارینجمنٹ پوری ہو چکی تھی۔ پارٹی میں ان سب نے بہت ہلا گلا کیا تھا اور اب واپس جانے کی باری تھی۔ عنبر نے فیئرویل کی تصویریں فری اور دانیال دونوں کو بھیجی تھی اور تصویریں بھیج رہی تھی جب جوجو زیزی اس کے پاس آئے۔ ہے تم لوگ گھر کیسے جا رہی ہو؟ یہاں سے گھر کی واکنگ ڈسٹنگ ہے، پیدل چلی جائیں گی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم چھوڑ دیں؟ مطلب تم لوگ اتنا ریڈی ہو تو سڑک پر سب گھوریں گے؟ نہیں، عنبر اور لائبہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بٹ تم لوگوں کے ساتھ اکیلے نہیں جا سکتی ہو۔ وی آر سوری۔ تو اکیلے کیوں؟ وہ دیکھو رمشا، ہنا، خولا، ان کے گھر بھی تو تم لوگوں کے قریب ہے نا، انہیں بھی ہم ڈراپ کرنے والے ہیں، تمہیں بھی کر دیں گے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عنبر لائبہ کے کان کے قریب ہوئی۔ چلے جاتے ہیں، راستے میں پتہ نہیں یہ رمشا جوجو پر ڈورے ڈالتی رہے تو، اور ویسے بھی سڑک پر بھی سب گھوریں گے۔ جس پر لائبہ نے کچھ دیر سوچا اور ہاں کر دی۔ وہ گاڑی بڑی تھی جس میں وہ لوگ بآسانی سے آ گئے تھے۔ آج جوجو اور زیزی کو اس کھیل سے نجات چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے بچنے میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے سب کو جوس دیے۔ جوجو نے زیزی کو دیکھا تو عنبر اور لائبہ کو جوسز پکڑاتے رک گیا جس پر لال نشان لگا تھا۔ زیزی، اس نے آہستہ آواز میں اسے پکارا۔ جوجو، اٹس ناٹ گڈ، وہ بہت اچھی ہیں، پتہ نہیں ارمان ماموں ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ یار زیزی، ارمان ماموں نے اپنا اور نمان ماموں کی انسلٹ کا بدلہ لینا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک دن رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ وہ دونوں مست رمشا کو چڑھانے میں لگی تھیں۔ پھر بھی جوجو، مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے، رہنے دیتے ہیں، ماموں سے کہہ دیں گے کہ ہم فیل ہو گئے۔ شٹ اپ، یاد ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ہمارے پاس ہماری پرسنل گنز ہوں گی، سوچ کیسے کتنی دہشت ہو جائے گی، فرنٹ میں پبلسٹی ہوگی، تو یہ بھی مجھے دیں۔ اس نے زیزی سے جوسز لے کر پیچھے انہیں پکڑا دیے تھے۔ تمام لوگ باری باری اتر گئے تھے، انہوں نے جوسز ابھی تک نہیں پیے تھے، ان کا گھر آنے والا تھا، مگر شاید آج قسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے جوس منہ کو لگا لیا تھا، چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں غنودگی میں چلی گئی تھیں۔ یس، جوجو خوش ہو گیا، مگر زیزی کو ڈر لگ رہا تھا وہ کچھ غلط کر رہے۔ ہیر کا رویہ صبح سے ہی مرزا کو عجیب لگا تھا، اس نے اسے ناشتہ دیا تھا، کھانا دیا تھا، سب کچھ کیا تھا، مگر آج ایک بار بھی اس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بس کام پر کام کیے جا رہی تھی۔ فریہ کسی کام سے سائنس لیب گئی تھی، اسے کچھ چاہیے تھا، بیچ میں ایک دو بار اسے چکر بھی آیا تھا جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کی طبیعت آج صبح سے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ مرزا سے دور رہنے کے لیے بس کام کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ سبزیاں کاٹ رہی تھی جب وہ کچن میں آیا۔ ہیر، اس نے بے تاثر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آج وہ چمک نہیں تھی جو اکثر تب ہوا کرتی تھی جب مرزا اسے مخاطب کرتا تھا۔ ہیر، میں مارکیٹ جا رہا تھا کچھ سامان لینے، تمہیں کچھ چاہیے؟ آؤ چلتے ہیں، بازار چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہیر کو شادی کی پہلی رات یاد آئی جب اس نے اسے پیسے دیے تھے، اس نے یہ کہہ کر لوٹا دیے تھے وہ کبھی بازار نہیں گئی، اسے خریداری کرنی نہیں آتی، تو آج وہ اسے خریداری کرنا سکھانا چاہتا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ گھر کا سامان ہے، میں نے فریہ سے لکھوا لیا تھا، یہ لیتے آئیے گا۔ اس نے لسٹ دیکھی، وہی سب راشن اپنے لیے، کچھ کیوں نہیں منگواتی ہو یہ؟ خیر، اس نے لسٹ پاکٹ میں ڈالی اور مڑ گیا جس پر وہ اس کی پشت کو تکتی رہ گئی تھی۔ جب وہ اچانک مڑا، اسٹریٹ فوڈ، میرا مطلب ہے بازار سے کچھ کھانے میں پسند ہے؟ کیا لاؤں؟ سموسے، پکوڑے، دہی بلے، گول گپے؟ نہیں، کچھ نہیں کھانا۔ اس نے نظر انداز کر کے وہ پھر سے کام میں لگ گئی تھی۔ مرزا کو برا لگا تو وہ فرمائش کیوں نہیں کرتی باقی لڑکیوں کی طرح؟ اس کے جانے کے بعد اس نے چھری چھوڑ دی تھی، اس سے پہلے کہ بے دھیانی میں ہاتھ کاٹ لے، پھر کوئی ہمدردی کے لیے ترس کھا کر مرہم رکھ دے۔ بچپن سے ہر خواہش مار دی گئی تھی، سب عادت ہی نہیں رہی تھی کچھ مانگنے کی۔ دانیال نے فون اب آن کیا تھا جب وہ اور مہتاب فری ہو کر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مہتاب اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ عنبر اور لائبہ کی بھیجی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ جب مہتاب کو بھی ان پر نظر پڑی، بچیوں نے بھیجی ہیں؟
ہاں ان کی اکیڈمی پہ پارٹی تھی آج، وہ تصویریں سلائیڈ کر رہا تھا جب مہتاب نے فون پر ہاتھ رکھا۔ ایک تصویر پیچھے کر کے دانیال نے فوراً پیچھے کی۔ وہاں امبر اور لائبہ کے پیچھے جوجو اور زیزی بیٹھے تھے۔ یہ دونوں لڑکے بچیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ پارٹی میں ہیں تو ساتھ ہی پڑھتے ہوں گے نا، کیوں کیا ہوا؟ ان دونوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ ہاں یاد آیا، جب ہم شرازی مینشن گئے تھے، میں کنٹرول روم میں گیا تھا، وہاں یہ دونوں لڑکے کمرے میں بیٹھے تھے، گیم کھیل رہے تھے۔ یہ شرازی کے بچے ہیں۔ بچیاں جانتی ہیں انہیں، یا شاید یہ ان دونوں کو؟ پتہ نہیں، کلاس فیلو ہیں تو جانتی ہوں گی، پر تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہ شرازی ہیں اور ان کا پل کا بھروسہ نہیں۔ مجھے بچیوں کو فون لگا، پتہ کر کہاں ہے۔ اس نے ان دونوں کو فون لگایا مگر سوئچ آف۔ مہتاب نے اسے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چل، کون سے ہوٹل میں ہیں؟ خود پک کر لیں انہیں۔ وہ خود گھر چھوڑ کر وہ دونوں تھانے سے نکل گئے تھے۔ جاری ہے۔